पत्ता हमेशा सुर्ख का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गो कि इस वक्त मुल्क में हैजान है, हलचल है, पनामा पेपर्स और उसके हवाले से सियासी तूफान, लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अब भी पाकिस्तान का एक बहुत अहम मसला है। इसी जंग का एक अहम हिस्सा आज लड़ा जा रहा है पंजाब में, जहां से इतलात ये हैं कि पंजाब के इंसदाद दहशत गर्दी, पंजाब पुलिस के इंसदाद दहशत गर्दी के यूनिट्स बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो कार्रवाई कर रहा है, उसमें एक बड़ी कामयाबी की इतलात आई हैं पिछले 24 घंटे में, जिसमें बताया गया है कि साउथ पंजाब में मुल्तान के नवाही इलाके नवाबपुर में पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की है। उस दौरान अलकायदा का एक अहम कमांडर और उसके 8 साथियों को, जो कि बहुत बड़े दहशतगर्द बताए गए हैं, हलाक किया गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं हालिया दिनों की, ये सबसे बड़ी कार्रवाई है जो मुल्तान में हुई है। CTD पंजाब ने कहा है कि 2 रोज कबल भी गुजरावाला में एक कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। पंजाब पुलिस के हुक्काम कहते हैं कि जो कार्रवाई मुल्तान के नवाह में दरियाए चनाब के करीब नवाबपुर में की गई, उसमें हलाक होने वाले दहशतगर्दों में मुल्तान के दहशतगर्दों का इरादा था कि वो मुल्तान की बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी और दीगर तमसीबात पर हमला करेंगे। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में रावलपिंडी की परेड लेन हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। याद रहे कि ये एक बड़ा हमला था, दहशतगर्द हमला, जो कि अब से कोई 8 साल पहले हुआ था, जिसमें रावलपिंडी के कैंट के इलाके में परेड लेन में मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त ये हमला किया गया था, जिसमें तकरीबन 40 नमाजी जाँ बहक हो गए थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी फ़ौज के मुख्तलिफ अफसरान और जवानों से था। नमाज जुमा में दहशतगर्दों ने उन्हें हलाक किया गया था। आज कहा गया है कि उसका मास्टरमाइंड और पाकिस्तान में अलकायदा का बानी कमांडर तैयब उर्फ अब्दुल मतीन उन लोगों में शामिल है जिन्हें मुल्तान में हलाक किया गया है। जबकि सरगोदा में जो लोग आज जो हलाक किए गए मुल्तान में, उसमें यह भी बताया गया है कि सरगोदा में ब्रिगेडियर अफजल कादरी के कत्ल में मुलव्विस मुनीब उर्फ अब्दुल रहमान और जीशान उर्फ अबू दरजाना को भी हलाक किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से खुद कुछ जैकेट्स मिली हैं, क्लैशनिकोव बंदूकें मिली हैं, पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड्स भी मिले हैं और दूसरा असलहा भी बरामद किया गया है। पंजाब पुलिस कहती है कि इस साल अब तक इंटेलिजेंस इतलात की बिना पर उसने 600 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 450 उसके CTD इदारे ने किए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान पंजाब पुलिस का दावा है कि कलदम TTP और दूसरे इंतहा पसंद ग्रुप्स के 43 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि दहशतगर्दी में मुलव्विस 250 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया गया है, उन पर मुकदमात का आगाज़ भी किया गया है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के खुसूसी कवानीन के तहत 300 मुश्तबा मुल्ज़मान उसकी हिरासत में हैं। ताज़ा तरीन पुलिस कार्रवाई जो पंजाब में हो रही है, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस के सरबराह IG पंजाब जनाब मुश्ताक अहमद सुखैरा। बहुत बहुत शुक्रिया शुखैरा साहब। क्या इतलात हैं ये जो माफ़ कीजिएगा मुल्तान में ऑपरेशन हुआ है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसमें बहुत अहम दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, क्या इसकी इतलात क्या हैं? देखें जी, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है हमारी, उनके साथ मिलके हमारी CTD का, और इसमें जो अलकायदा के बड़े अहम जो टेररिस्ट थे वो वहाँ पे मुल्तान में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए आए हुए थे और उनको अंडर सर्वेलेंस है और बड़ी एक प्रोएक्टिव, आप समझें, एक इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी एक कार्रवाई है, जिसमें वो रेड किया गया, एक जॉइंट ऑपरेशन था और उसमें 8 वो दहशतगर्द मारे गए और बाकी कुछ उनके साथी फरार हुए हैं। और ये जो मारे गए हैं ये बड़े ही अहम केसेस में ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे और अब ये कोई नई कार्रवाई जो है उसके लिए ये प्लानिंग कर रहे थे। क्या स्पेसिफिक मालूमात है इन दहशतगर्दों के हवाले से जो इस जॉइंट इंटेलिजेंस पुलिस कार्रवाई में मारे गए? कौन लोग हैं ये? इनके कुछ के नाम आइडेंटिफाई हो गए हैं और जो केसेस में इन्वॉल्व थे वो भी ऑलरेडी उनमें ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे। एक
सीनियर आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर रहे के सरगोदा में इन्होंने शहीद किया था इसी ग्रुप ने। एक इनमें से कुछ लोग जो पार्क लेन वाला जो वाक़या था रावलपिंडी में मस्जिद वाला, उसमें भी कुछ लोग इनमें से इन्वॉल्व थे। और बाकी अभी जो तफसीलात हैं मज़ीद ऐसा ऐसा सामने आएंगी, चूँकि अभी ये ताज़ा वाक़या है और इंशाल्लाह वो हम ज़रूर शेयर करेंगे। सुखैर साहब, ये वाक़या एक तरफ ये भी निशानदेही कर रहा है कि दहशत गर्द अब भी ऑपरेट कर रहे हैं, मौके की तलाश में हैं, पंजाब में भी मौजूद हैं। आपके नज़दीक पंजाब में इस वक्त जो दहशत गर्दी के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? देखें, अभी पंजाब में तो मैं कह सकता हूँ कि इनका जो सपोर्ट बेस था जिसमें फैसिलिटेटर, हैंडलर और फाइनेंसेस, वो तो हमने इनका बहुत हद तक ख़ात्मा कर दिया है। अब जो टेररिज्म करने के लिए कुछ ग्रुप्स ने जो पहले भी पंजाब में कार्रवाइयाँ की हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो फाटा और उससे आगे जो अफगानिस्तान का एरिया वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो जो ग्रुप्स वहाँ पे बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, और वो भी इंशाल्लाह उनका भी हम ज़रूर ख़ात्मा करेंगे। लेकिन पंजाब में इनका हमने जो सपोर्ट बेस था वो काफ़ी हद तक हमने ख़त्म कर दिया है। और इस साल पंजाब में अब तक जो है कोई 60 से ज़्यादा जो है टेररिस्ट वो पुलिस एनकाउंटर्स में और मुख्तलिफ ऑपरेशन जो हैं जॉइंट ऑपरेशन उसमें मारे जा चुके हैं। और पिछले साल भी इनकी तादाद जो है वो 90 के करीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अब मैं कह सकता हूँ कि जो पहले एक रवायत अरसा दराज से चली आ रही थी एक्सट्रीमिस्ट और सेक्टेरियन हवाले से, जिसमें एक दूसरे को काफिर करार देने की एक रवायत बन गई थी, वो रवायत पंजाब में बिल्कुल अख्ताम पजीर हो चुकी है। और जो वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ था उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का, उस पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं 2014 और 15 का, तो 2014 में पंजाब में कोई 39 के करीब हार्डकोर टेररिज्म के केसेस हुए, और उसके मुकाबले में 2015 में 19 केसेस हुए। और अभी अगर मैं लेटेस्ट कंपैरिजन करूं 2015 और 16 का, तो आज की तारीख तक 2015 में 9 केसेस हुए थे और अभी पंजाब में 4 केसेस हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद सुखैरा, IG पंजाब हमारे साथ थे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कामयाबी के नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बेहतर है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म जो कबायली इलाकों में लड़ा गया, जिसमें पाक फौज ने ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी, उसके नतीजे में इस वक्त दहशत गर्दों की कमर टूटती नज़र आ रही है। पंजाब की सूरत हाल आपको पंजाब पुलिस के सरबराह ने बताई, यही सूरत हाल पूरे मुल्क की है। और कराची की भी सूरत हाल है जहाँ दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कामयाबी हासिल की गई है, मगर अब भी इत्तलात ये हैं कि इक्का दुक्का मगर बहुत ही ख़तरनाक दहशतगर्द गिरोह यहाँ पे सरगर्म हैं, मौजूद हैं, मुतहर्रिक हैं। उनके बारे में आपको बताते हैं थोड़े से वक्त के बाद। दहशतगर्द के खात्मे तक, आखिरी टारगेट किलर के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी है। वेलकम बैक। वक्फे से कबल बात हो रही थी, पंजाब में इंसदाद दहशत गर्दी के पुलिस के इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। यही हाल कराची में भी है। कराची में सूरत हाल दहशतगर्दों के खिलाफ ज़बरदस्त कामयाबी के नतीजे में कराची की सूरत हाल इंतहाई बेहतर नज़र आती है, गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में मिसाली नज़र आती है। रेंजर्स की भरपूर कार्रवाइयाँ, पुलिस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाइयाँ समर ला रही हैं, फल ला रही हैं, जिसका पूरा फ़ायदा कराची को भी हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को भी हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया गया है और दहशतगर्द गिरोह कराची छोड़ के भाग चुके हैं। सूरत हाल ये है कि सब के बावजूद कराची में अब भी इक्का दुक्का मगर इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरोह ऑपरेट कर रहे हैं और मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। ये वही गिरोह है जिन्होंने कराची में 7 पुलिस एहलकारों,
2 ملٹری پولیس کے اہلکاروں اور رینجرز کے 6 جوانوں کو پچھلے چند مہینوں کے دوران ٹارگٹ کلنگ میں ان کو شہید کیا ہے۔ اس میں ملوث خطرناک دہشت گرد گروہ کا سراغ نہیں مل رہا ہے، اور یہ اس وقت کراچی میں پولیس کا، رینجرز کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ٹھیک 1 ماہ قبل 20 اپریل کو موٹر سائیکل سوار 6 دہشت گردوں کی فائرنگ سے جنہوں نے 7 پولیس اہلکار جاں بحق کیے تھے، ان کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ گو کہ اس کی CCTV فوٹیج ملی تھی، ملزمان کے خاکے واقع بنائے گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو اس سلسلے میں نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے بہت ایک اہم واقعہ ہوا تھا 1 دسمبر کو کراچی میں، جب ایم جناح روڈ پر ملٹری پولیس کے 2 اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی جیپس میں ان کے بھی خاکے بنے تھے، لیکن ابھی تک اس میں بھی کسی بڑے بریک تھرو کی اطلاعات اب تک نہیں پہنچی ہے۔ اس ماہ سے کچھ روز قبل 20 نومبر کو گزشتہ سال کراچی کے تہاٹ ٹاؤن میں نماز جمعہ کی سیکیورٹی پہ مامور رینجرز کے 4 اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کیس کے ملزمان کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے۔ اس طرح سے یہ 3 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں جو گزشتہ 6 ماہ کے دوران کراچی میں ہوئے ہیں، اور جن کے ملزمان کا سراغ نہیں ملا ہے۔ وہ دہشت گرد گروہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ 1 یا 2 سیم دہشت گرد گروہ ہے جنہوں نے یہ 3 بڑی دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں، رینجرز کے خلاف بھی، فوجیوں کے خلاف بھی اور پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی۔ دوسری طرف کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال بھی ایک بار پھر بہت زیادہ سیریس نظر آتی ہے۔ اس پر کبھی بھی قابو نہیں پایا گیا، اور اس سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران شہریوں سے 11,300 سے زائد موبائل فون چھیننے کی وارداتیں ہو چکی ہے۔ 11,000 کیسز ہو چکے ہیں اس سال کے دوران 5 مہینوں میں، جس میں کہ شہریوں سے بندوق کی نوک پر ان کے موبائل فون چھینے گئے ہیں۔ انہی 5 مہینوں میں کراچی سے 570 گاڑیاں اور دوسری گاڑیاں بھی چھینی گئی ہیں، اور 7,100 کراچی والے اپنے موٹر سائیکل سے بھی محروم ہوئے ہیں۔ اس سال کے دوران اب تک 134 افراد قتل ہوئے ہیں، جبکہ اس سال 44 افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار گزشتہ سال کے مقابلے میں بہت بہتر نظر آتے ہیں اور کافی بہتر صورتحال نظر آتی ہے، لیکن کراچی میں متحرک دہشت گرد گروہ اس پر قابو نہ پایا گیا، اور یا ایک سے زیادہ گروہ۔ یہ سب سے بڑا چیلنج کراچی پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ پولیس کے ایڈیشنل IG کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جناب ثناء اللہ عباسی۔ بہت بہت شکریہ ثناء اللہ عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے بڑے اہم واقعات ہیں جن کا سراغ نہیں ملا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ ایک بڑا دہشت گرد یا ایک سے زیادہ دہشت گرد گروہ اس سب کے باوجود کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں۔ اسی لیے رینجرز کے اہلکاروں کے، ملٹری پولیس کے اہلکاروں کے اور جو پولیس کے اہلکاروں کو اب سے کچھ ہفتے قبل اورنگی ٹاؤن میں 7 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اس گروہ کا سراغ نہیں لگ سکا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معلومات ہے؟ کوئی بریک تھرو ہے؟ بیسیکلی سبسٹینٹیو تو یہ بات ہے کہ ابھی تک وہ ان کے ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے ہیں، لیکن کچھ ہم سے نئے سسپیکٹس گرفتار کیے ہیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے، تو اس میں ہمیں پروگریس کی بڑی توقع ہے کہ انشاءاللہ ہوپفلی یہ کیس ڈیٹیکٹ ہو جائے گا۔ باقی اس کے تانے بانے ہو سکتا ہے کہ یہ جو رینجرز والے شہید ہوئے تھے یا MPA والے شہید ہوئے تھے، اس سے بھی یہ ملتے جلتے ہیں، لیکن ہم حتمی طور پر کوئی چیز کہہ نہیں سکتے، لیکن کچھ سسپیکٹس ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کیس ڈیٹیکٹ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ڈیٹیلز اس لیے میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ یہ پری جوڈس ہو جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ملزمان اس کا فائدہ لے سکیں، تو اس لیے اتنی زیادہ جب ڈیٹیل ہوگی تو آپ سے شیئر کی جائے گی، لیکن ابھی تک اتنا ہم بتا سکتے ہیں کہ کچھ سسپیکٹس گرفتار ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ کیس ڈیٹیکٹ ہو جائے گا۔ اب بھائی صاحب کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ ایک زمانے میں تحریک طالبان بھرپور ایکٹیو ہوا کرتی تھی، لشکر جنگی، LJ وغیرہ، القاعدہ کے مختلف گروپس کراچی کے مختلف علاقوں سے بھرپور طریقے سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ان کی پریزنس کی کیا پوزیشن ہے؟ TTP یا LJ یا لشکر جنگی وغیرہ، القاعدہ وغیرہ، کراچی سے کتنا ان کا صفایا ہو گیا، کتنی ان کی پریزنس باقی ہے؟ بیسیکلی میں آپ کو اس سلسلے میں مطلب ایک اسیسمنٹ بتاؤں کہ بالکل یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ٹیررزم کے حساب سے ایتھنک ٹیررزم بھی یہاں پہ ہے، اور یہ جتنے لوگ آپ نے آرگنائزیشن بتا لیں یہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ بیسیکلی ہم نے ایک اسیسمنٹ کی ہے، اسیسمنٹ میں ہمارے پاس کوئی ایسے 15 سے 20 گروہ
موجود ہیں یا ابھی تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے، ان میں سے کچھ چند تو ہوئے ہیں، لیکن ابھی یہ جو میں نے 20 آپ کو گروپس بتائے وہ اس کے لیے ہمیں بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہم کوشش میں ہیں، پولیس بھی ہے اور رینجرز بھی ہے، آرمی بھی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں، ہم ساروں کا ایک کوآرڈینیشن بنا کے، اور انشاءاللہ ہوپفلی ڈی جی رینجرز کے ساتھ تو تقریباً ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان بھی ہمارے بڑے روابط ہے ٹھیک ٹھاک نمونے سے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو میں نے جو گروپنگ بتائی نا 15 سے لے کر 20 گروپس ہیں جو یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، جو ابھی تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے تو انشاءاللہ ہوپفلی ہم اس سے یہ جو خطرہ ہے یا چیلنج ہے ٹیررزم کا، اس پر کمپلیٹلی قابو پا لیں گے. بہت بہت شکریہ جناب ثناء اللہ عباسی، ایڈیشنل آئی جی سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں کچھ گروپ اب بھی باقی ہے. لیتے ہیں کمر سے بریک ہے. اس وقت ملک میں سیاسی ہلچل بھی ہے، پاناما پیپرز کا ذکر بھی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جاری ہے، لیکن سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان پہ شیک نہیں ہوا ہے بلکہ بہتر ہو رہا ہے، اور اس کی بڑی مثال مسلسل سامنے آ رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بھرپور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، پچھلے چند دنوں سے بڑھ رہا ہے. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گیا ہے. آج تاریخی سطح پر ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس، بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہنے کو تو سیاسی ہلچل ہے، اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ اور پروگرامز میں ذکر صرف ہے پاناما لیکس، پاناما پیپر، سیاسی ماحول کی خرابی کا ہے، لیکن یہ وہ ماحول نہیں ہے جو کہ ہلا دے اعتماد سرمایہ کاروں کا، نہ پاکستانی سرمایہ کاروں کا، نہ بیرون ملک سرمایہ کاروں کا. کم از کم سطحی طور پہ یہ بات نظر آتی ہے، بلکہ اس کے ٹھوس شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے ٹھوس شواہد کا ایک بڑا بیرومیٹر ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹس. اور پاکستان میں آج کل اسٹاک مارکیٹس میں بھرپور تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، برعکس اس ماحول کے جو کہ سیاسی میدان میں نظر آ رہا ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی بھرپور تیزی مسلسل پچھلے کئی دنوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے، اور آج پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس آج 366 پوائنٹس کے اضافے سے 36,685 پوائنٹ پر بند ہوا، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے اونچی سطح ہے. آج اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ تقریباً 46 کروڑ شیئرز کا آج کاروبار بھی ہوا، اور آج مجموعی مالیت میں اس پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں 46 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے محض آج کے دن. شیئر بیچنے والوں کے مقابلے میں شیئرز خریدنے والوں کا آج اسٹاک مارکیٹ پہ وہ چھائے ہوئے تھے. جنوری 2016 سے اب تک انڈیکس میں 3,900 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اس سال کے دوران، جو کہ بہت سگنیفیکنٹ اضافہ ہے. جب جنوری سے اب تک شیئرز کی مجموعی مالیت میں 526 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. 526 ارب روپے کا اضافہ صرف گزشتہ 5 ماہ کے دوران ہوا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بین الاقوامی انڈیکس ہے، یعنی کہ MSCI کے آئندہ ہونے والے مالیاتی جائزے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندراج کا امکان ہے، جو کہ بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے اس انڈیکس میں آ جانا ایک بڑا اس طرح سے حوصلہ افزا بات ہوتی ہے کہ بیرونی سرمایہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری میں ان کے نہ صرف یہ کہ ان کے بہتر ریٹرنز آ سکتے ہیں، ان کا سرمایہ محفوظ بھی ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کو دوبارہ ملنے والا ہے، اور اگلے ماہ اس کا امکان ہے. MSCI میں ایشیا سے صرف 3 ممالک یعنی کہ جاپان، سنگاپور اور ہانگ کانگ شامل ہیں، اور پاکستان اب اس میں شامل ہو رہا ہے. کم از کم پاکستان اور بیرونی ملک کے سرمایہ کار یہ سمجھتے ہیں. اس صورتحال پر اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اس تاریخ کی سطح پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد سہیل، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے. جی سہیل صاحب، آج تو پاکستان کی ہسٹری کا یہ ٹاپ لیول ہے، جو یہ انڈیکس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا پاکستان کی پوری تاریخ کے سب سے اونچی سطح پر پہنچ گیا ہے. مختلف وجوہات ہیں آبویسلی اس کی، آپ کے خیال میں کیا پرنسپل وجوہات ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ کی ریکارڈ کلوزنگ کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں بیرون ملک سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹی ہے. فورن فلوز یعنی باہر والے سرمایہ کاروں کی بائنگ سیلنگ جو اوسطاً 10 سے 20 ملین ڈالر ہوا کرتی تھی، وہ پچھلے چند دنوں میں 30-35 ملین ڈالر ہو گئی ہے. اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کا انٹرسٹ پاکستانی مارکیٹ میں بڑھا ہے، وہ اس لیے بڑھا ہے کہ اگلے مہینے
پاکستانی مارکیٹ کو ریکنسیڈر کیا جائے گا ایمرجنگ مارکیٹ کا اسٹیٹس دینے کے لیے MSCI کی طرف سے. تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹس اپ گریڈ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کار پچھلے چند دنوں سے بہت ہی ایکٹیو ہیں مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے انڈیکس اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. تو سہیل صاحب، نہ لوکل انویسٹر نہ فورن انویسٹر کو کسی کو پرواہ نہیں ہے یہ پاناما پیپرز لیکس سیاسی طوفان، انویسٹرز پرواہ نہیں کر رہے اس کی؟ یہ پاناما لیکس کا جو ایشو ہے یا کرپشن ریلیٹڈ اگر کوئی کنسرنز ہیں تو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑا رسک اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری یا پاکستان فرنٹیئر مارکیٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں فارنر کے لیے یا غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہت زیادہ رسک ہوتے ہیں، جس میں ایک رسک کرپشن ریلیٹڈ یا گورننس کا رسک ہوتا ہے جو کافی حد تک وہ انکارپوریٹڈ ہے. اسی لیے پاکستانی مارکیٹ کا پرائز ارننگ ملٹیپل 9 سے کم ہے ابھی بھی، جو دوسری ڈیولپ مارکیٹ کا 12-15 کے قریب ہے. جہاں تک لوکل سرمایہ کار ہیں ان کا بھی اب ویو چینج ہو رہا ہے کہ چونکہ ایک کمیٹی بن گئی ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس کی ڈیلیبریشن، اس کی انکوائری ہوتے ہوتے کافی ماہ گزر جائیں گے، تو جو لوکل سرمایہ کار ہیں وہ بھی کافی کمفرٹیبل ہیں جو ابھرتی ہوئی پولیٹیکل سچویشن. بہت شکریہ جناب محمد سہیل. پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. معیشت کے حوالے سے، کاروباری ایکٹیویٹی کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے. وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں، جس کے بعد ہم آج کی دوسری اہم خبروں کے ساتھ واپس آتے ہیں. کامران خان کے ساتھ آج تیسرے روز مسلسل سیاسی ایکٹیویٹیز کا مرکز، محور اور نیوکلیس قومی اسمبلی کا فلور ہی رہا، جہاں پر وزیر اعظم جناب نواز شریف کی تقریر کے بعد سے مسلسل تمام سیاسی الزامات، جوابی الزامات اور تمام پیش رفت پارلیمنٹ میں ہی ہو رہی ہے. جمہوریت اپنے پورے شباب پہ نظر آ رہی ہے. پاناما پیپرز کے حوالے سے وزیر اعظم کی تقریر میں حزب اختلاف کا یہ مطالبہ تسلیم کیا گیا کہ دونوں جماعتیں مل کے ٹرمز آف ریفرنس بنائیں. اب اس کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، 6 اراکین حزب اختلاف کے، 6 اراکین حکومت کے. آج اس سلسلے میں قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے، جس کے بعد اب اس کمیٹی کے اجلاس شروع ہوں گے اور 15 دن میں یہ ٹرمز آف ریفرنس بنانے کی کوشش کرے گی. یہ بڑی پیش رفت ہے. اسی دوران سیاسی جماعتیں اپنی اپنی پوزیشنز کو مستحکم کر رہی ہیں. تحریک انصاف کہتی ہے کہ اگر ان کی توقعات کے مطابق ٹرمز آف ریفرنس نہیں بنے، وزیر اعظم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا، تو وہ سڑکوں کا رخ کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی معتدل اور سے لے کے تھوڑی اسٹرانگ پوزیشن لیتی ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ دراصل وہ ایک معتدل پوزیشن ہی رکھنا چاہتی ہے. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جب سے پاناما پیپر سامنے آئے ہیں رویہ معتدل رہا، ماں سوائے ان چند لمحات کے جب جناب بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی یا جب جناب اعتزاز احسن نے میڈیا سے گفتگو کی. پیپلز پارٹی کا مجموعی رویہ مڈل آف دی روڈ رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے کئی اہم رہنما بار بار یہ کہتے رہے کہ صورتحال کو قابو سے باہر نہیں ہونا دینا چاہیے، کیونکہ جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے اور جمہوریت کی بساط بھی الٹی جا سکتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط ویو بھی رہا ہے، جس کی بارہا عکاسی پچھلے چند ہفتوں کے دوران مضبوط طریقے سے ہوتی رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی دراصل جناب وزیر اعظم نواز شریف سے استعفیٰ نہیں مانگ رہی، اس کی بھی عکاسی بار بار ہو رہی ہے. لیکن حالیہ دنوں میں جناب بلاول بھٹو زرداری کی جو تقاریر ہوئی، اس میں جو ان کی شعلہ بیانی نظر آئی، اس سے لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب نئی پوزیشن یہ بنا رہی ہے جس میں کم از کم وہ عوامی سطح پر اب جلسوں میں جناب نواز شریف وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. لیکن اس وقت بھی بعض سیاسی ماہرین کا خیال تھا کہ دراصل یہ سیاست کی ضرورت ہے، عوامی جلسوں کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کو دھکا دے کے گرانے کی کوئی خواہش نہیں رکھتی. آج اس کی بھرپور عکاسی ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی ہی پارٹی کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری کے اس اہم بیان کی جس میں انہوں نے جناب نواز شریف سے استعفے کی بات کی تھی. سید یوسف رضا گیلانی نے آج اس کی تشریح کی ہے اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس بیان کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری نے دراصل یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ جب ان کی حکومت تھی، یعنی کہ جب جناب گیلانی وزیر اعظم تھے، تو جناب نواز شریف اور ان کی جماعت نے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا.
سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ اس بیان کو، جناب بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کو دراصل اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ویو کی عکاسی کر رہے ہیں کہ ہم فی الحال گزشتہ دور کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رویے کے حوالے سے سکور سیٹل کر رہے ہیں، لیکن شاید ان کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو کر نظر آ رہی ہے جو اس سے پہلے بھی آیا ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی فوری طور پہ جناب نواز شریف کا استعفیٰ نہیں مانگ رہی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جناب یوسف رضا گیلانی کی آج ہونے والی اس گفتگو سے۔ بلاول صاحب نے جس کانٹیکسٹ میں، جس سیاق و سباق میں استعفے کی بات کی، وہ صرف اور صرف اس لیے کی جب میرا دور اقتدار تھا تو میاں نواز شریف صاحب مجھ سے استعفے کا مطالبہ کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس تنزیہ انداز میں کہا کہ جو آپ مطالبہ میرے وزیر اعظم سے کرتے تھے اور جو مشورہ دیتے تھے وہ اپنے اوپر کریں۔ یہ اس کا جو سیاق و سباق ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جو بات کی وہ صرف اس لیے کی، تنزیہ گفتگو کی، کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھ سے جناب نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون استعفے کا مطالبہ کرتی تھی۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ یہ تنزیہ گفتگو تھی، صرف اس لیے تھی کہ مجھ سے اس قسم کا مطالبہ مانگا جاتا تھا، مطالبہ کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو سیاق و سباق کے ساتھ ملا کے دیکھنا چاہیے۔ گویا کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دو ٹوک انداز میں جناب نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جناب یوسف رضا گیلانی جس بیان کا ذکر کر رہے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری کے، اور ان کے جن جملوں کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ان جملوں کی جس کی اہمیت کو اجاگر کیا جناب یوسف رضا گیلانی نے، ہم بھی اس کو اجاگر کرتے ہوئے آپ کو بلاول بھٹو زرداری کا وہ بیان سناتے ہیں۔ میاں صاحب، آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سے استعفیٰ مانگا تھا، سید یوسف رضا گیلانی سے استعفیٰ مانگا تھا، سید یوسف رضا گیلانی سے استعفیٰ مانگا تھا۔ آج وہی مطالبہ میں آپ سے کرتا ہوں، جب تک پاناما لیکس کے خلاف تحقیقات ہوں، آپ استعفیٰ دیں اور آپ ان الزامات سے بری ہو جائیں تو پھر آ کر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں۔ جناب یوسف رضا گیلانی نے اس بیان کی تشریح کی تھی اور کہا تھا کہ اس کے سیاق و سباق سے ملا کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے یہ بات اہمیت کی ہے کہ گو کہ تردید کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک بیان نقل ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے واضح وضاحت طلب کی ہے جناب رحمان ملک سے جس بیان کی، مگر اب یہ پورا ماحول جو یوسف رضا گیلانی کے بیان سے سامنے آیا ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو ہم نے سنا، رحمان ملک صاحب کا پرسوں کا بیان کافی اہمیت اختیار کرتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے ابھی تک وزیر اعظم نواز شریف سے استعفیٰ نہیں مانگا ہے، پیپلز پارٹی نے معاملات کو سلجھانا ہے، الجھانا نہیں ہے۔ اس معاملے پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ایک پیج پر ہے۔ جناب رحمان ملک کا یہ بیان نقل ہوا تھا ان کی جناب آصف علی زرداری سے ایک اہم ملاقات کے حوالے سے۔ جناب یوسف رضا گیلانی کا یہ بیان کہ بلاول بھٹو زرداری کا بیان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا سیاق و سباق سے الگ ہو کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ استعفے کے حوالے سے ایک بہت اہم اس سلسلے کو جوڑتی ہے، اس کڑی کو جوڑتی ہے وہ بات جو جناب سید خورشید شاہ نے کی تھی اس پاناما پیپرز کے آنے کے بعد، اور اس کے کافی بعد آنے کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف کے پہلے خطاب کے بعد، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب نواز شریف کے استعفے کی خواہش نہیں رکھتی۔ پیپلز پارٹی نے تو میاں نواز شریف کی استعفیٰ کا ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ہم نے تو کہا ہے کہ یہ چیز ثابت ہو جائے، پھر باہدت طور پہ اگر ثابت ہوتی ہے تو چلے جانا چاہیے، اور نہیں ہوتی ثابت، فورنزک آڈٹ ہو جائے، اس میں نہیں ہوتی ہے تو پھر بیٹھ جائے قوم، ان سے ہم معذرت کر لیں گے۔ استعفے کے حوالے سے آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ ایک اور پاکستان کی سیاسی جماعت وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے سے دستبردار ہوئی ہے، وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ یہ بھی حزب اختلاف کی جماعت ہے، اور آج حزب اختلاف کی عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب اسفند یار ولی، جو کہ طویل عرصے سے پردہ سیمی سے، پردہ سیاست سے غائب تھے، آج واپس آئے ہیں۔ آج پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، پاناما پیپرز کے حوالے سے، وزیر اعظم کے استعفے کے حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی کی
موقف کی انہوں نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا۔ جب تک اس پورے نظام کے لیے ایک نیا میکانزم نہیں بنتا اور اس نئے میکانزم کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی تو اس ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوگی کسی صورت پہ بھی۔ جس پہ جناب اسفند یار ولی نے کہا، لیکن وزیر اعظم کے استعفے کے حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی کے موقف کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب اسفند یار ولی کا کہنا تھا۔ میں ایک بات اور بڑی واضح کہہ دوں کہ ANP کسی صورت پہ بھی ملزم اگر ملزم ہے کہ نہیں ہے وہ بھی ابھی کوسچنیبل ہے، لیکن جب تک نواز شریف ملزم ہے اور وہ کمیشن اسے مجرم قرار نہیں دیتی، کسی صورت پہ ANP اس کی ریزگنیشن کو ڈیمانڈ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اگر کمیشن کی رپورٹ سے پہلے اس کے خلاف تحریک چلتی ہے تو ANP کسی طور اس تحریک کا حصہ نہیں ہوگی۔ یہ عوامی نیشنل پارٹی حزب اختلاف کی جماعت ہے اور تحریک کی بھی خلاف مخالفت کی بات کر رہی ہے۔ عوامی کسی تحریک کی جو حکومت کے خلاف چلے، وزیر اعظم جناب نواز شریف کے استعفے کی بھی مخالفت کر رہی ہے، اور اس طرح سے آج وزیر اعظم کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن تھوڑی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب سید یوسف رضا گیلانی نے جناب راول بھٹو زرداری کے استعفے کے مطالبے کا، وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے کی ایک بڑی وضاحت جاری کی ہے، معنی خیز وضاحت جاری کی ہے۔ یہ ہے سیاسی محاذ کی خبر۔ پاناما لیکس پہ جاری کشمکش کے عالم میں آج کچھ بہتری ہے وزیر اعظم کی پوزیشن کی اور حکومت کی پوزیشن کی۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا ایک بہت اہم سنسنی خیز ڈیولپمنٹ، کراچی کی یتیمیت، کراچی کی مظلومیت کے حوالے سے ہم نے انکشاف کیا تھا اس پروگرام میں کہ سندھ کے اینول بجٹ میں گزشتہ سال کراچی کی ترقیاتی اسکیم 100 ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو 75 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے، اس ایک اسکیم پہ 1 انچ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، پورے کے پورے 75 ارب روپے بچ گئے، اور اس سے کراچی کی مظلومیت کی تصویر بھرپور نمایاں ہوئی، اور سندھ حکومت کا کراچی کے ساتھ یہ سلوک اور اس شہر کا، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی یہ تباہی کی جو تصویر نظر آتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج حکومت سندھ اپنا موقف دیتی ہے، لیکن کراچی کی یہ تصویر اور یہ بھیانک تصویر، آج اس کے جواب ابھی ہم آپ کو دیں گے، لیکن ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ 100 منصوبے جو رکھے گئے تھے 100 کے 100 اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا، اور وہ 75 ارب روپے میں سے 1 روپیہ بھی خرچ کیوں نہیں ہوا۔ کراچی میں 15 ارب روپے لاگت کے ریڈ لائن میٹرو بس منصوبے کے لیے 60 کروڑ روپے رکھے گئے تھے، لیکن عملی طور پر منصوبہ کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ پانی کی فراہمی اور نکاسی کے 15 نئے منصوبوں کے لیے 3 ارب روپے رکھے گئے، لیکن کسی منصوبے کو شروع کرنے کی زحمت ہی نہ کی گئی۔ اس کی قیادت نہیں کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے 4 ارب روپے کے 3 منصوبے سرکاری فائلوں تک محدود رہ گئے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ K4 کی لاگت کا تخمینہ 25 ارب 55 کروڑ روپے ہے، خرچ نہ ہونے کے باعث منصوبہ اب بھی کاغذوں تک محدود ہے۔ یہ صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا صرف یہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ کراچی کی تصویر، کراچی کی سڑکیں، یہاں کے کوڑوں کے ڈھیر، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا، یہاں کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، یہاں کے بوسیدہ تیزی سے تباہ حال باغ، یہاں کے ہسپتالوں کی کیفیت، یہاں کے ہیلتھ سینٹرز کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ کراچی شدید تباہی کا شکار ہے۔ اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا اس پروگرام میں وہ دستاویز جو کہ سندھ اسمبلی میں باقاعدہ طور پہ سندھ کے محکمہ خزانہ نے پیش کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ اینول بجٹ میں کراچی کے لیے 100 ترقیاتی جو مہم رکھی گئی تھی، ون بائی ون ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی تھی، کل ملا کے 75 ارب روپے
ایک اسکیم پہ بھی 1% بھی پیش رفت نہیں ہوئی اور تمام کی تمام رقم بچ گئی کیونکہ خرچ ہی نہیں ہوئی تھی. اور یہ دستاویز سندھ اسمبلی میں کل پیش کی گئی جو کہ سندھ کے سب سے بڑے شہر کے حوالے سے اس کی تباہی کی سب سے بڑی ثبوت تھی. سب سے بڑا یہ دستاویزی ثبوت تھا کہ کراچی کو کس طرح سے جان بوجھ کر تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہماری بھرپور کوشش تھی کل کہ سندھ حکومت کی کوئی بھی اہم ترین وزیر، کوئی اہم ترین شخصیت ہمیں جوائن کرے، اس پورے معاملے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے. آج ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے صوبائی وزیر بلدیات جناب جام خان شورو. بہت بہت شکریہ شورو صاحب. کتنی تشویشناک بات ہے یہ کہ باقاعدہ حکومت سندھ کے محکمہ خزانہ نے دستاویز پیش کی ہے سندھ اسمبلی میں. اس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ اینول بجٹ میں کراچی کی ترقیاتی پروگرامز کے لیے، اسکیمز کے لیے 100 اسکیمز کے لیے جو 75 ارب روپے رکھے گئے تھے وہ پورے کے پورے 9 مہینے میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا ہے، بچ گئے ہیں کیونکہ کسی اسکیم پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا. کتنی تشویش کی بات ہے شورو صاحب یہ؟ کامران بھائی میرے سامنے یقیناً یہ آپ کی لسٹ نہیں آئی. ایک خامی ہمارے پاس یہی ہوتی ہے جب کوئی پروجیکٹ اے ڈی پی میں شو ہو جاتا ہے تو اس کی ٹیکنیکل کمیٹی پی ڈی ڈبلیو پیز ہوتی ہیں، پھر وہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن اسٹیج پہ آتا ہے. یہ نااہلی یقیناً کہیں پہ اگر آپ اس لسٹ کی بات کر رہے ہیں، میرے لسٹ سامنے نہیں گزری، یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ یہ بیوروکریسی کی طرف سے نااہلی ہوئی ہوگی کہ وہ پروجیکٹ اپروو نہیں ہو سکے اور ایگزیکیوشن اسٹیج پہ نہیں آ سکے. لیکن مجھے وہ لسٹ میں اپنی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتا چلوں آپ سے. نیکسٹ کے پروجیکٹ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اگر نیکسٹ کے پروجیکٹ آپ میرے سنیں گے جو کراچی کے لیے 10 ارب روپے کا اعلان اس دن فریال تالپور صاحبہ نے کیا کے ایم سی کی بلڈنگ کے اندر، وہ 10 ارب روپے کے پروجیکٹس میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ ٹائملی منظور ہوں گے، اپرووڈ ہوں گے اور ٹائملی کمپلیٹ کریں گے ان پروجیکٹس کو. یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سے 6 ماہ قبل سول ہاسپٹل میں ٹراما سینٹر کا افتتاح کیا تھا. افتتاح ہو گیا ہے اور اس کا باقاعدہ فیتہ کاٹ دیا گیا، شروع ہو گیا ہے. اس روز ایک بچی کی بیچاری کی ہلاکت ہو گئی کیونکہ سیکیورٹی ارینجمنٹ ایسے کیے گئے تھے، مگر 6 مہینے گزرنے کے بعد ٹراما سینٹر پہ بدستور لگتا ہے کہ ایک رتی بھی کام آگے نہیں بڑھا ہے. اور یہ ٹراما سینٹر جس کا 6 مہینے پہلے بلاول بھٹو نے افتتاح کر دیا وہ آج تک شروع ہی نہیں ہوا ہے. دیکھیں میں اس کے لیے ہیلتھ منسٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ٹراما سینٹر کا افتتاح ہو گیا، سب سے بڑی بلڈنگ بنی ہے، ایکوپمنٹ میں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں پہ فیسلٹیز میں خود دیکھ کے آیا ہوں. مجھے اس بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نہیں سٹارٹ ہوا. اگر بلڈنگ بن گئی ہے، ایکوپمنٹس آ گئے ہیں، ساری فیسلٹیز وہاں پہ آ گئی ہے تو اس بات کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے اتنا بڑا اربوں روپے کا منصوبہ بنا دیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیکن جناب یہ بتائیں کہ یہ ٹراما سینٹر بنا تھا مریضوں کے لیے، تو یہ 6 مہینے بعد اگر وہاں پہ مریض ہی نہیں ہے، وہاں کسی کا علاج ہی نہیں ہو رہا، تو کس کام کا یہ ٹراما سینٹر، کس کام کا یہ اربوں روپے کا سرکاری خزانے سے خرچ، کس کام کی یہ مشینیں؟ وہاں مریض نہیں ہیں اگر تو یقیناً اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوگا اور ہیلتھ منسٹر صاحب سے آپ بہتر، ہیلتھ منسٹری بہتر بتانے کی پوزیشن میں ہوگی. اگر مجھے پہلے اس کا پتا ہوتا یقیناً میں اس کو آپ کو اپڈیٹ دوں گا. نیکسٹ ٹائم میں اس کے اوپر آپ کو مکمل اپڈیٹ دوں گا کامران بھائی. لیکن ٹھیک ہے، اگر کراچی کی صورتحال میں آپ ہماری بات نہیں مانتے، نہیں سنتے، تو کل خود فریال تالپور صاحبہ جب وہ نکلی اور کل وہ جب سیوک سینٹر گئی، آپ کے دفتر گئی، اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے خود کہا کہ کراچی تباہ حال ہے، سڑکوں کا برا حال ہے، کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس سفر کے دوران ہی انہوں نے اس چیز کو آبزرو کر لیا. ہماری بات نہ سنیں، ان کی سنیں. ان کی اس بات کے حوالے سے بتائیے کہ 8واں سال ہے پیپلز پارٹی کا، حکومت کا، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیوں یہ حال ہے اس شہر کا؟ فریال تالپور صاحبہ کا کے ایم سی آنا، میں نے اپنے وزراء صاحبان کو اور ہماری ایم این اے صاحبہ کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ آئیں، ہمارے جو نیکسٹ اے ڈی پی کے جو منصوبے ہیں ان کو بھی آ کے دیکھیں، بریفنگ لیں. گاربیج کی جو صورتحال ہے اس پہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے، جس طرح گاربیج کو ریموو ہم کر رہے ہیں، جس طرح سے اس کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، اور جو پیسے ہمارے ایف پی آر نکال کے لے کے گئی تھی.
آپ کو پتہ ہے کہ فریال تالپور صاحبہ جس راستے سے گئی تھی ڈیفنس سے نکل کے آپ کے آفس تک سول سیکٹر تک، یہ شہر کا سب سے بہترین علاقہ ہے، وہ ٹیپو سلطان روڈ سے گزری، وہ کے ڈی اے اسکیم نمبر 1 سے گزری، یہ بیسٹ پاسبل علاقہ ہے۔ یہ خود ایک آثار قدیمہ کا یہاں کی سڑکیں نمونہ پیش کر رہی ہیں، یہاں پہ کوڑوں کے ڈھیر، یہ سب کچھ تباہ کن ہے، یہ تو خود انہوں نے خود دیکھا ہے۔ کراچی شہر میں انفراسٹرکچر کی یقیناً کمی ہے۔ کراچی شہر وہ شہر ہے جہاں پہ 50% ہماری سلمز ہیں۔ کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جہاں پہ 50,000 ہر مہینے نئے لوگ آتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جس میں ان پلانڈ گروتھ ہے، جس میں ان نیچرل گروتھ ہے۔ یہاں پہ جتنا انفلیکس ہمارے پاس پورے پاکستان میں سے آتا ہے وہ کسی اور شہر میں نہیں ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کراچی شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں پہ مائیگریشن ہو رہی ہے، جس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، اس حساب سے وہ ان پلانڈ بیٹھے ہوئے ہیں، نالوں کے اوپر بیٹھے، کراچی کے 22 نالوں کے اوپر سالوں سے۔ لیکن شورو صاحب میں سڑکوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے انفلکس سے جو سڑکیں اگر وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اگر ان کی پیچنگ نہیں ہوتی یا نئی سڑک نہیں بنتی، لوگوں کے آنے جانے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں ہے کامران بھائی، ہے اس وجہ سے ایکسکلوزیولی 10 ارب روپے نیکسٹ بجٹ میں ہم کراچی شہر کی سڑکوں کے لیے، انڈر پاسز کے لیے، فلائی اوور کے لیے رکھ رہے ہیں، روٹین بجٹ کے علاوہ۔ اسی وجہ سے کراچی شہر میں میگا پروجیکٹس سٹارٹ کیے جا رہے ہیں۔ جی میگا پروجیکٹس تو سٹارٹ کیے جا رہے ہیں، جو بجٹ میں گزشتہ سال ایلوکیٹ کی گئی رقم اسکیم بائی اسکیم اس کو نہیں شروع کیا گیا، 1 انچ بھی کام نہیں ہوا۔ چلے آپ بتا دیں، انہی اسکیمز میں ایک اسکیم ہے شاہین کمپلیکس پہ فلائی اوور بننا تھا، 1 انچ بھی اس پہ کام نہیں ہوا، 75 کروڑ روپے اس پہ رکھے گئے تھے، ویسے کہ ویسے موجود ہیں، آج 10 مہینے گزر گئے، بتائیے اس کی وجہ۔ کامران بھائی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، میں نے پہلے ہی آپ کو یہ بتایا تھا۔ دیکھیں جب بھی کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے بہت سارے ہرڈلز ہوتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کو دور کر کے پروجیکٹ گراؤنڈ پہ پہنچتا ہے۔ اگر شاہین کمپلیکس سٹارٹ نہیں ہو سکا تو کورنگی کراسنگ سٹارٹ ہوا ہے، اگر شاہین کمپلیکس کا آپ مثال دے رہے ہیں تو گولی مار انڈر پاس سٹارٹ ہوا ہے، اگر شاہین کمپلیکس سٹارٹ نہیں ہو سکا تو ملیر 15 ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ اگر شاہین کمپلیکس میں کوئی ٹیکنیکل ہرڈل آئی ہے کسی کنسلٹنٹ کی وجہ سے، کسی سیوک ایجنسی کے پائپ ریموو نہ کرنے کی وجہ سے کوئی وہاں پہ ٹیکنیکل ایشو آیا ہے تو وہ پروجیکٹس جو سندھ گورنمنٹ نے ٹائملی کمپلیٹ کیے ہیں، ملیر 15 ہم نے 6 مہینے پہلے کمپلیٹ کیا ہے۔ کامران بھائی اس بات کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اپریشیٹ بالکل، مگر یہ فرمائیے گا کہ ایک اور پروجیکٹ تھا ان 100 منصوبوں میں جو کہ ایئرپورٹ سے قائد آباد تک سڑک بننی تھی، یہ 9 مہینے بعد اب سے 2 ہفتے قبل چیف منسٹر نے اس کا افتتاح کیا ہے، اور اس کے بعد سے بھی 1 انچ اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ کیا یہی طریقہ ہے پروجیکٹس کو شروع کرنے کا، ان کو کمپلیٹ کرنے کا، یہ جیسے ایئرپورٹ سے قائد آباد کی روڈ ہے؟ کامران بھائی اس برج کی کہانی روڈ کی جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس روڈ کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ہیلدی کمپٹیشن ہوا تھا اور یہ لو ریٹ کے اوپر گیا ہے۔ روڈ 80 کروڑ روپے کی یہ لاگت سے بننا ہے، کام شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کی توسط سے کراچی کے شہریوں کو بتاتا ہوں یہ ٹائملی کمپلیٹ ہوگا۔ ایک پروجیکٹ اور ہے جو کہ وہ بھی ان 100 منصوبوں میں ہے، وہ گولی بار انڈر پاس، یہ 1.5 سال ہو گیا، یہ آدھے کلومیٹر سے بھی کم کا انڈر پاس ہے، تقریباً 1.25 سال ہو گئے ہیں۔ اس پورے علاقے کی تباہی ہے، گولی بار اور ناظم آباد کے اس علاقے کی۔ یہ انڈر پاس بھی ان 100 منصوبوں میں سے ایک تھا، یہ کب مکمل ہوگا؟ جی ابھی اس کا میں بتا دوں، یہاں سے ہماری جو گرین لائن گزر رہی تھی اس کے پہلے تھا یہ گولی مار فلائی اوور۔ جب گرین لائن یہاں سے گزر رہی تھی تو وہ بیچ میں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکلی اس کو انڈر پاس بنائیں، اور وہاں پہ فلائی اوور کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا، پھر اس کو ہم انڈر پاس میں کنورٹ کر کے گئے ہیں۔ 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی گولی مار انڈر پاس بھی آپ کو ہم کمپلیٹ کر کے دیں گے۔ اچھا شورو صاحب، آپ نے شروع میں کہا کہ 10 ارب روپے کے منصوبوں کا نیا اعلان کیا ہے محترمہ فریال تالپور نے کل، ان کی کیا تفصیلات ہے، یہ کیا منصوبے ہیں؟
अगर नेक्स्ट के प्रोजेक्ट आप मेरे सुनेंगे, जो कराची के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान उस दिन फरियाल तालपुर साहिबा ने किया केएमसी की बिल्डिंग के अंदर, वो 10 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स में मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि वो प्रोजेक्ट टाइमली मंजूर होंगे, अप्रूव्ड होंगे और टाइमली कंप्लीट करेंगे उन प्रोजेक्ट्स को। और वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उन प्रोजेक्ट्स का कुछ जिक्र आपके साथ करता चलूं। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट रखा है कि शाहराह फैसल को वाइड किया जाए, ये प्रोजेक्ट एडीपी में आ गया है। इंशाल्लाह ये सिंध असेंबली से अप्रूव हम करवाएंगे और सिंध असेंबली को बताएंगे इस प्रोजेक्ट की अहमियत का। हम ये भी बताएंगे कि बलोच कॉलोनी के रीमॉडलिंग, जो बलोच कॉलोनी का फ्लाई ओवर है, इसकी विंग्स की रीमॉडलिंग किस तरह करें और इस ब्रिज को किस तरह वाइड करें। हम ये बताएंगे रीजन प्लाजा के वहाँ पे हम एक फ्लाईओवर अंडरपास बनाने जा रहे हैं रीजन प्लाजा के ऊपर। हम ये ड्रिग रोड का जो है फ्लाईओवर, उसकी रीमॉडलिंग करने जा रहे हैं कि वहाँ पे जो ट्रैफिक की रुकावट हो रही है उसको किस तरह ख़त्म करें और इस फ्लाईओवर को किस तरह बड़ा बनाया जाए। नाथा खान के ऊपर यू टर्न हम बनाने जा रहे हैं कि नाथा टर्न ब्रिज के वहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहे हैं उसको किस तरह ख़त्म करें। स्टार गेट के ऊपर एक अंडरपास बनाने जा रहे हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी रोड का बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर से नीपा तक यूनिवर्सिटी रोड को बनाने जा रहे हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी से सफूरा तक हम इस रोड को नया बनाना जा रहे हैं। तारक रोड को बनाने जा रहे हैं, खालिद बिन वलीद रोड को बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट बजट में ये सारे रोड कराची के इंशाल्लाह बनेंगे और कंप्लीट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब। ये तो आपने वो बताया कि जो कि अभी एडीपी में आप डाल रहे हैं, फिर इसको असेंबली अप्रूव करेगी, फिर इस पे काम शुरू होगा। हम उन 100 मनसूबों की बात कर रहे थे जो गुज़िश्ता साल इसी तरह से डाले गए थे, असेंबली ने मंजूर कर लिए थे, 75 अरब रुपए उनके लिए खर्च किए गए थे। उन 100 में से एक मनसूबे पे भी काम नहीं शुरू हुआ, पूरे के पूरे 75 अरब रुपए बच गए। हम आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं कि अब ये जो 10 अरब रुपए की आप बात कर रहे हैं जिनको एडीपी में डाला जाएगा और आप कहते हैं कि ये फौरी तौर पे तकमील पे भी होंगे, हम और आप मिलकर इसको देखेंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की अबतरी की सियासी अबतरी की जो सूरत हाल है या मजमूई अबतरी की जो सूरत हाल है आज भी जारी है। आज कौमी असम्बली में ऐसा लगा कि MQM के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन और हुकूमत, पार्लिमानी कमेटी जो बनी है पनामा पेपर्स के हवाले से, इस मामले पे हुकूमत और अपोजिशन MQM को फुटबॉल की तरह से ट्रीट कर रही है। कोई एक जानिब धकेल रहा है तो दूसरा दूसरी जानिब। इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान की चौथी और सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सेनेट में 8, कौमी असम्बली में 23 और सिंध असम्बली में 46 नशिस्तें हैं। लेकिन ये सियासी जमात जो कि चौथी बड़ी सियासी जमात है, सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना ही ये हुकूमत की नज़र में जच रही है, ना ही हिज़्ब इख्तिलाफ की सूरत में की शक्ल में उसको जच रही है और ना ही इसके वज़न के मुताबिक इसकी अहमियत को कोई गर्दानने के लिए तैयार है। ये सूरत हाल आज भी नुमाया नजर आई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसके कायद जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुल्क से बगावत के मुकदमे दर्ज हैं, जिनका मीडिया ब्लैकआउट है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ रॉक के ताल्लुकात के हवाले से संगीन इल्ज़ामात हैं। इस सब पस मंज़र में आज शायद यही वजह थी कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे उस पार्लिमानी कमेटी के हवाले से जो पनामा लीक्स के लिए बनाई जा रही है, MQM को फुटबॉल की तरह से कभी एक जानिब लुढ़काया जा रहा था अपोजिशन की जानिब से तो हुकूमत की जानिब से दूसरी जानिब। फारूक सत्तार साहब थे, उनके जो साथी आपके पास आए 10-12 MQM के पार्लियामेंटेरियंस रात को, तो आपने मेरे साथ बात की। मैंने कहा जी कि हमें कोई इतराज नहीं है, सूल तय हो गया कि नंबर इक्वल होगा। मेरा ख्याल है बड़ा फेयर उनका डिमांड थी। डार साहब से राब्ता करना है तो फिर डार साहब कोई गुंजाइश पैदा कर ले, नहीं तो अपोजिशन का हिस्सा है तो फिर शाह साहब से राब्ता करें या अपोजिशन से राब्ता करें। हमने आपसे भी रुजू किया और हमने खुर्शीद शाह साहब से भी रुजू किया। हम पूछते हैं, मीडिया हमसे पूछता है कि MQM के दोस्त नहीं आए, हमने कहा जी हमें इल्म नहीं है। पार्लियामेंट में तय कर लिया जाए कि MQM को किसी भी मामलात में अपोजिशन के हों, हुकूमत के हों, किसी इस पार्लियामेंट के हों, उससे अलहदा रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ स्पीकर साहब ये बिल्कुल बदयांती है, गलत बात है। आप 6 अफराद में अपोजिशन नाम ना देती ना दे, लेकिन हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा होने के नाते ये जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। MQM ने मुसलसल अपोजिशन की है। आज के क्या हो गया है कि हमारे अपोजिशन की एक जमात
ان کو مانتی بھی ہے، یعنی آپ ہیں بھی اور آپ نہیں بھی ہیں. بہت اعلیٰ بات کی ہے. ایم کیو ایم کو محروم بالکل نہ کیجیے. آپ کے 6 میں سے جگہ دے دیجیے، ایک میں لے لیجیے، جگہ دے دیجیے، ایک میں لے لیجیے، ایک میں لے لیجیے. یہ وہ صورتحال ہے جس کی عکاسی میں کر رہا تھا اس مونٹاج سے پہلے، جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا کہ ایم کیو ایم کی کیفیت اور صورتحال اس وقت قومی اسمبلی کے فلور پر بھی اس فٹ بال کی طرح سے ہے جسے ایک سے دوسری جانب لڑکایا جا رہا ہے، مگر اس کے قد کے حوالے سے، اس کی سیاسی قوت کے حوالے سے اس کی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کر رہی ہے. جناب الطاف حسین کی مسلسل تقاریر، ہر دوسری تقریر جس میں پاکستان کے مقتدر اداروں کے خلاف وہ انتہائی کڑی باتیں کرتے ہیں، وہ انتہائی قابل اعتراض گفتگو کرتے ہیں، ان کی لیڈرز کے حوالے سے، ان مقتدر اداروں کے سربراہوں کے نام لے کے انتہائی کڑوی باتیں کرتے ہیں، سخت ترین باتیں کرتے ہیں، قابل اعتراض باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مقدمات درج ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کا میڈیا بلیک آؤٹ جاری ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے را سے تعلقات کے حوالے سے بھرپور شواہد ثبوت مسلسل سامنے آتے رہے ہیں. لندن کی قیادت کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے کیس کے حوالے سے بھی مختلف صورتحال ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ نہ ہی حکومت آگے بڑھ رہی ہے ایم کیو ایم سے ہاتھ بڑھانے کے لیے، اور نہ ہی حزب اختلاف اس سلسلے میں بےتاب نظر آ رہی ہے. اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ سندھ میں قائد حزب اختلاف جناب خواجہ اظہار الحسن. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کر لیا. آج یہ صورتحال ہو گئی قومی اسمبلی میں کہ آپ کے ایم این اے آصف حسنین نے کہا کہ بھائی آپ پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہ حکومت ہمیں لفٹ دے گی، ہمیں اکوموڈیٹ کرے گی، نہ حزب اختلاف کرے گی، ہمیں کوئی لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ میں آپ قانون بنا دیا. آج یہ صورتحال پیدا ہو گئی. دیکھیں، بڑا واضح طور پر ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ ایم کیو ایم اصولی طور پر کرپشن کے خلاف ہے. ایم کیو ایم اس بات پہ کبھی راضی نہیں ہوگی یہ کرپشن کس کی ہے. یہ سلیکٹیو جسٹس کی ایم کیو ایم قائل نہیں ہے کہ نہیں جی پہلے حکومت کی کریں، پھر اپوزیشن کی کریں، پھر اپوزیشن لیڈر کی کریں، پھر صوبے تک آئیں، پھر اس کے بعد سٹی تک آئیں. آپ جب کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو ٹی او آرز کو شروع آپ وہاں سے کریں، لیکن آپ ٹی او آرز کے اندر ہمارا یہ بالکل مطالبہ ہے کہ آپ باقی سب لوگوں کو آپ ایمنسٹی نہیں دے سکتے کہ وزیر اعظم کا اگر ہو گیا تو باقی سب لوگ موج مستی کریں. اگر انہوں نے کوئی 50 ارب ڈالر کی کرپشن کی ہے یا ان پہ الزام ہے یا آف شور کمپنیوں کا ہے تو جو 45 ارب والا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مزے میں رہے گا، یا وہ 10 ارب ڈالر والا ہے وہ مزے میں رہے گا. یہ ہے ہمارا موقف. ایم کیو ایم اس اصول پر، اس بات پر اپوزیشن میں بھی اپوزیشن ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے اندر بھی اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہم سلیکٹیو جسٹس نہیں چاہتے. لیکن خواجہ صاحب یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو بے رخی ہے، حزب اختلاف بھی آپ کے ساتھ بے رخی دکھا رہی ہے، حکومت بھی آپ کے ساتھ بے رخی دکھا رہی ہے. آپ کا اتنا بڑا وزن ہے اسی قومی اسمبلی میں، 23 آپ کے ممبرز ہیں، سینٹ میں آپ کے 8 لوگ ہیں، لیکن یہ بے رخی کی آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہمیں کسی بھی بے رخی یا ہمیں اس میں کوئی تکلیف یا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر حکومت کو ہمارے اسٹینڈ سے تکلیف ہے یا اپوزیشن کو ہمارے اسٹینڈ سے تکلیف ہے، ہمارا جو اسٹینڈ ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. ہمیں اگر کوئی شامل کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہمیں شامل ہونا چاہیے. ہم اس ملک کی چوتھی بڑی قومی جماعت ہیں، لیکن اگر شامل کرنے میں کسی کو کوئی تحفظات ہیں تو پھر ہم اپنا اسٹینڈ اپنی جگہ رکھتے ہیں. یہ کمیٹیاں کوئی وزارتیں نہیں بٹ رہی ہیں، اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو ہمارے اوپر سوال اٹھانے کے بجائے ہمارے اس اصول کی تائید کی جائے جس کی اور دیگر جماعتوں نے بھی تائید کی ہے، جس کی آفتاب شیرپا صاحب نے بھی تائید کی ہے، جماعت اسلامی نے بھی، جو کہ ہماری فریق ہے سیاسی، لیکن اس نے بھی اس کی تائید کی. سول سرچنگ ہوتی ہے، آپ لوگ کچھ مل کے سوچتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ نہ حزب اختلاف ہمیں صحیح طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے، نہ حکومت ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے. آپ نے سمجھا کہ شاید یہ وجہ ہے کہ آپ کا امیج پارٹی کا بری طرح سے متاثر ہو گیا ہے. را سے تعلقات کے حوالے سے مسلسل چیزیں، شواہد، دستاویزات سامنے آئی ہیں. جناب الطاف حسین بدستور مقتدر حلقوں کے، مقتدر اداروں کے خلاف تقریریں کرتے رہتے ہیں، اور یہ تمام صورتحال منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. اس سے اصل میں ایم کیو ایم کا امیج، اس کی قیادت کا، لندن کی قیادت کا امیج بری طرح سے متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہ حزب اختلاف آپ کے قریب آتی ہے، نہ آپ کو آپ کا مقام دیتی ہے، اور نہ ہی حکومت. دیکھیں، جہاں تک ایم کیو ایم کے امیج کی بات ہے تو یہ الزامات کوئی نئے نہیں ہیں. یہ بات درست ہے
کہ ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین بھائی نے جو کچھ گفتگو کی ہے اس کی انہوں نے پرسوں لال قلعہ کے اندر نہ صرف وضاحت کی ہے بلکہ معذرت بھی کی ہے. یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس طرح کی سخت گفتگو کر کے معذرت کیوں کرتے ہیں. تو وہاں یہ بھی جواب بنتا ہے کہ آخر کار اس سخت گفتگو کو ہی کیوں میڈیا کی زینت بنایا جاتا, بار بار کی جانے والی معذرت کو قبول کیوں نہیں کر لیا جاتا. اور یہ جو ایک فاصلہ ہے, یہ فاصلہ صرف جناب الطاف حسین یا اس ملک کے مقتدر فیصلہ ساز لوگوں کے درمیان نہیں ہے, بلکہ 2-2.5 کروڑ محب وطن پاکستانی عوام کے مینڈیٹ رکھنے والی ایک جماعت کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کو دفن کر کے جس طرح سے 2002 سے 2008 میں ایک ملک کی بہتری کا سفر شروع کیا گیا تھا, آگے بھی ایم کیو ایم کو موقع دیا جائے, ایم کیو ایم کے قائد کی بات کو سنا جائے اور ان تمام چیزوں کو درگزر کرتے ہوئے اس تمام محب وطن پاکستانیوں کو اپنی حب الوطنی اگر تو یہ ہے تو پھر ایک دفعہ پھر ثابت کرنے کا موقع دیا جائے. ہم 12 مرتبہ درجنوں مرتبہ اپنی حب الوطنی ثابت کر چکے ہیں, ایک بار پھر ثابت کریں گے, ملک کے لیے کھڑے ہوں گے. اور ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں, میں تو ملک دشمن ایجنسیوں کا نام نہیں لیتا میڈیا پر, لیکن جتنے بھی ملک دشمن لوگ ہیں, ملک دشمن عناصر ہیں, ہم ان سے نہ صرف نفرت کرتے ہیں, نہ ہی ایم کیو ایم کی کوئی پالیسی ہے, نہ ہی ایم کیو ایم کا کوئی اس میں ذرا سا بھی ایم کیو ایم کا ایز اے آرگنائزیشن ذرا سا بھی کوئی انوالومنٹ. لیکن آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو 2.5 کروڑ کی ریپریزنٹیشن کی بات ہے, اگر لیڈر تواتر سے سالوں سے ہر چند دن بعد ایک ایسی تقریر کرے جس پہ خود ہی وہ شرمندہ ہو, خود ہی معافیا مانگتا رہے, اور یہ سلسلہ تھمے ہی نہیں, سالوں سے ہر 15-20 دن بعد وہ ایک ایسی تقریر کر دیں جس پہ خود وہ کہیں کہ ارے یہ میں نے کیا کر دیا, پھر معافی مانگیں, پھر تقریر کر دیں, پھر معافی مانگیں, پھر تقریر کر دیں, سیکیورٹی اداروں کے خلاف کریں, فوج کے خلاف کریں, پھر معافی مانگیں, پھر تقریر کر دیں. کب تک یہ بوجھ اٹھاتی رہے گی یہ عوام اور یہ ایم کیو ایم؟ دیکھیں, انہوں نے 12 مرتبہ اپنی تقریر میں پرسوں یہ بات کی کہ میں بار بار اس غم و غصے سے نڈھال ہو کر اگر شدت جذبات میں یہ بات کر دیتا ہوں جس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, کسی بھی گفتگو کا کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. یہ بات درست ہے کہ نیشنل میڈیا پر یہ گلے شکوے اس سخت زبان میں اگر نہیں آنے چاہیے, اور لیکن اس کا ہم کیا کریں جب بند کمروں میں ہم سے بات نہ ہو, خاص طور پہ ان سے بات نہ ہو, تحفظات کو سنا نہ جائے, اور تحفظات کو سننے کے بعد اس کا ازالہ بھی نہ کیا جائے. اب یقیناً جہاں صوبائی حکومت لاپرواہی کر رہی ہے, وفاقی حکومت لاپرواہی کر رہی ہے, تو مخاطب پر براہ راست ان اداروں سے ہوا گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدارہ ان تمام بیانات کو, جبکہ ان کا ایک اور بیان اس سلسلے میں بڑا واضح طور پہ ہے جو شاید میڈیا پہ چلتا اور ان کی تقریر پہ پابندی نہیں لگتی, تو شاید ان کی گفتگو سن کے بہت سارے لوگوں کے دل صاف ہونے میں مدد ملتی. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ اظہار الحسن ہمارے سامنے تھے. آج پارلیمنٹ میں ایک اور بڑی زبردست چیز سامنے آئی ہے. حزب اختلاف, اپوزیشن اور حکومت جو کہ آپ کو بٹی ہوئی نظر آتی ہے, بہت آسانی سے مل گئی, جڑ گئی ایک معاملے پہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران اور اس کے چیئرمین پہ اب جو آئینی یہ ضرورت ہے کہ وہ عدلیہ کے اراکین ہونے چاہیے, سابق اراکین ہونے چاہیے, سابق جج ہونے چاہیے, حاضر سروس جج ہونے چاہیے. آج حزب اختلاف نے, حکومت نے مل کے یہ پابندی ختم کر دی. آئین میں ترمیم پیش کر دی گئی ہے. حزب اختلاف, حکومت, تمام سیاسی جماعتیں جڑ گئی ہیں اس معاملے میں. دیکھتے ہیں آگے بھی کس معاملے میں جڑتی ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. زبردست اتحاد دیکھنے میں آیا ہے, ایک جگہ پہ جمع ہوئی آج حزب اختلاف بھی, اپوزیشن اور حکومت. اور آج قومی اسمبلی میں آئین کی 22ویں ترمیم منظور کی گئی ہے, آئین میں ترمیم کی گئی ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل پر سابق ججز کی جو گرفت ہے, جو آئینی ذمہ داری تھی کہ تمام ممبران اور چیف الیکشن کمشنر صرف ججز یا سابق ججز ہو سکتے ہیں, آج وہ ختم کر دی گئی ہے. آئین میں 22ویں ترمیم کا بل وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے پیش کیا, اور ایوان میں موجود
حکومت اور اپوزیشن کے 236 اراکین نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. مثالی ایک جگہ پہ نظر آئے اپوزیشن اور حکومت. قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے بعد اب سینٹ پہ اس پر ووٹنگ ہوگی, جہاں سے منظور ہونے کے بعد صدر کے دستخط کے بعد سے یہ ترمیم آئین کا حصہ بن جائے گی. ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اراکین کے تقرر کے لیے حاضر سروس یا ریٹائرڈ ججز ہونے کی شرط اور طریقہ کار کو بدل دیا گیا ہے. اب چیف الیکشن کمشنر کے لیے سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی غیر موجودگی میں سینئر ترین جج کو قائم مقام بنانے کی شرط بھی ختم ہو گئی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی عمر کی حد 68 سال اور صوبائی اراکین کے لیے 65 سال مقرر کی گئی ہے. ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ٹیکنوکریٹس, سول سوسائٹی کے اراکین بھی اب رکن بن سکیں گے اور بیوروکریٹس کے لیے ملازمت کا 20 سالہ تجربہ اور 16 سالہ تعلیم لازمی ہوگی. الیکشن کمیشن سینٹ کی طرح سے مستقل ادارہ ہے, کبھی تحلیل نہیں کیا جا سکے گا. الیکشن کمیشن کے آدھے اراکین 2.5 سال بعد ریٹائر ہوں گے, باقی 5 سال کی مدت پوری کریں گے. الیکشن کمیشن یا اراکین کی نشستیں خالی ہونے کی صورت میں 45 دن میں یہ پوری کر دی جائیں گی. اور اس وقت الیکشن کمیشن کے موجودہ 4 صوبائی اراکین 10 جون کو ریٹائر ہو رہے ہیں, جس کے بعد نئے اراکین کا انتخاب 22ویں ترمیم کے تحت کیا جائے گا. اب سندھ سے جسٹس ریٹائرڈ روشن عیسانی, پنجاب سے جسٹس ریٹائرڈ ریاض کیانی, بلوچستان سے ریٹائرڈ فضل الرحمان اور خیبر پختونخوا سے جسٹس ریٹائرڈ شہزاد اکبر خان 10 جون کو ریٹائر ہو جائیں گے. آج یہ مثالی نمونہ حزب اختلاف کا اور حکومت کا ایک جگہ پہ جمع ہونا, اس پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عارف علوی نے, جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ہے اور ممبر قومی اسمبلی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. زبردست ایک مقام پہ جمع ہوئی آج اپوزیشن اور حکومت, اور یہ ضروری سمجھا کہ صرف جج صاحبان نہ ہو, الیکشن کمیشن کے ممبران نہ ریٹائرڈ جج صاحبان ہو, اس کے لیے ایک براڈ اسپیکٹرم ہونا چاہیے. بنیادی وجوہات کیا ہیں اس کی؟ جی ہاں, اچھا, بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ خیال آیا کہ جناب ہمیں انصاف چاہیے, لہٰذا انصاف کے حوالے سے بھروسہ ججز پر کیا گیا اور سوچا یہ گیا کہ الیکشن کمیشن میں عدالت کا ترازو رہے گا اور ایک امپارشل قسم کی الیکشنز بھی ہوں گے اور امپارشل انداز سے سارے معاملات کو لے کر چلا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلا جو 2013 کا الیکشن ہوا اس میں ایک اور احساس بڑی زور سے جنم پایا, اور وہ ایک تو یہ پایا کہ ایک تو انصاف صحیح طرح سے ملا نہیں الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹرائیبونلز کے اعتبار سے. معاملات اتنے طول پکڑ گئے کہ 120 دن میں جو فیصلہ ہونے تھا بہت سارے ابھی تک 3 سال میں بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف انصاف کا نہیں ہے. ہم سب نے محسوس کیا, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے محسوس کیا کہ ملک کے اندر سب سے بڑی ایکسرسائز ایک دن کے اندر جو ہوتی ہے, سب سے بڑی ایکسرسائز مینجمنٹ کی, وہ الیکشن ہوتا ہے جس میں کروڑوں لوگ نکلتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں اور لاکھوں افراد اس کا مینجمنٹ کرتے ہیں, اور یہ مینجمنٹ کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. لہٰذا یہ جو بندش تھی انصاف کی, جو کہ ملا بھی نہیں, مگر یہ جو بندش تھی کہ صرف ججز ہوں, تو ججز, ہمیں یہ خیال ہوا کہ ججز انصاف کے معاملے میں تو کمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں, مگر اتنی بڑی مینجمنٹ ایکسرسائز کے اندر وہ کسر نظر آئی. اسی وجہ سے مینجمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہیں, ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ چینج لائی گئی جس میں ساری پارٹیوں کو اتفاق تھا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں پارلیمنٹری ایکٹیو ریفارمز کمیشن کا ممبر رہا ہوں, لہٰذا یہ بحث بڑی لمبی چلتی رہی, اور یہ امینڈمنٹ لانے کی ضرورت ابھی الگ سے یوں پیش آئی کہ جو ہمارا مکمل ڈرافٹ ہے الیکٹرل ریفارمز کا, اس کو ابھی 1-1.5-2 مہینے ہیں, اور اگر یہ امینڈمنٹ نہیں ہم پاس کرتے الگ سے, کیونکہ وہ ڈرافٹ بھی امینڈمنٹ لائے گا آئین کے اندر, تو یہ امینڈمنٹ اس وجہ سے لائے ہیں کہ یہ بڑا گیپ آ جاتا, 4 ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہوتے تو یہ 4-5 مہینے کا گیپ جو تھا وہ غیر مناسب تھا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ قوم اور پورا ملک ایسے کنسنسس کو زبردست سراہتا ہے, یہ بہت ہی زبردست جمہوریت کی مثال ہے. یہ بتائیے گا کہ کوئی اور ایشوز ایسے ہیں جو آپ لوگ سوچتے ہوں پارلیمنٹ میں رہنے والے کہ اسی قسم کا کنسنسس اس میں نظر آئے, اور اسی قسم کی کنسنسس کے نتیجے میں قانون سازی کی ضرورت ہے, آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, چیزوں کی ضرورت ہے, ایسے کوئی برین سٹارمنگ ہوتی ہے آپ میں کہ قوم کو ایسے تحفے دیتے رہیں؟
جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. 2 بڑے معاملات ابھی ہیں. ایک سب کمیٹی ہے جس کا میں چیئرمین ہوں, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر ہے, وہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے اوپر ہے اور بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن پر ہے. اور میں آپ کو پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی فلپائن کے اندر ایک الیکشن ہوا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اعتبار سے ہے. اس الیکشن کے اوپر اگر سوالات اٹھیں گے تو وہاں پر پیپر ٹریل بھی موجود ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں 1-2 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وعدہ ہے کہ ہم نے جو اسپیسیفیکیشنز دی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی, اس کا ریکویسٹ اور پروپوزل اخبار میں آ جائے گا. یہ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہماری ووٹنگ مشینز بڑی سمپل سی ہوگی. وہ یہ کہ آپ نے جو بھی سمبل ہے, بلہ ہے فرض کرو, عارف علوی بلے پر لڑ رہا ہے, آپ نے بٹن دبایا, ایک پرچہ نکلا, جس نے کنفرم کیا وہ شیشے کے پیچھے رہے گا کہ بلہ عارف علوی کا نام پرنٹ ہو جائے گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. الیکٹرل ریفارمز پہ بھی جو میٹنگز چل رہی ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. آج جو ہو گیا چلے یہ بھی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بھی تو اس قوم کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے. اس قسم کی کوئی برین سٹارمنگ کبھی ہوتی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں آتا, اس میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھا. تقریباً الیکشن کے مسائل سے سب اتنے تنگ تھے کہ اس میں کنسنسس ہو گیا. اسی طرح سے دہشت گردی کے مسائل پہ سب اتنے تنگ تھے کہ سویلین کورٹس اور سول گورنمنٹ نے ییلڈ کیا کہ فوج کا اس کے اندر رول بڑھایا جائے کیونکہ کوئی انصاف نہیں ہو رہا تھا. میں سمجھتا ہوں تیسری چیز اس پر کنسنسس ہو سکتا ہے, وہ میں نے ایک بل موو کیا ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا. آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 80,000 کیسز لوکل پنچایتس میں انفارمل سسٹم میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں. دنیا بھر کے اندر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اور میڈیشن قانوناً کمپلسری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا اتفاق انصاف کے اعتبار سے اس بات پر ہوگا, اور زاہد حامد صاحب نے اور بیرسٹر ظفر اللہ نے مجھ سے وعدہ یہ کیا کہ گورنمنٹ بھی بل لائے گی اور ہم ان دونوں بلز کو میچ کر لیں گے تاکہ پاکستان کے اندر انصاف نچلے لیول پر جو ملتا ہی نہیں ہے وہ آسان ہو جائے. تو انشاءاللہ میری دعا یہ ہے کہ نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ انصاف کا ڈیلیوری جو ہے وہ بہتر ہو جائے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.